अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। पेशावर हयाताबाद में एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। खुदकुश हमले के नतीजे में 8 एहलकार अब तक जख्मी होने की इतला है, जिन्हें कि हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों का टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज बनने वाली नई पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में जो लोग शरीक हुए थे अब उनके पीछे हटने की इतलात आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लिस्ट कल शेयर की गई थी वो फेक थी और उसमें कुछ जो है वो सदाकत नहीं थी। जो हकीकतन लोग शरीक हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में, उनके नामों का जो है वो ऐलान जल्द किया जाएगा। इसके अलावा ज़ियाउल्लाह बंगश जो हैं कल मौजूद थे इस इजलास में, उनकी जानिब से भी तरदीद की गई है कि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। मजीद कौन कौन लोग पीछे हटने जा रहे हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। साथ ही साथ बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर्स और साबिक मेंबरान असम्बली के घरों पर गैर कानूनी छापों के हवाले से। मेंबरान असम्बली ने गिरफ्तारियों, FIRs और हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंटी करप्शन, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को तफसीली खत लिख दिया है। इन तमाम जो वाक़यात हैं इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद उस्मान, जबकि हमें वीडियो और ऑडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे कैसर तनोली इस्लामाबाद से, जबकि हमाद हसन भी पेशावर से हमारा साथ देंगे। सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दाना कार्रवाई के हवाले से। एक मरतबा फिर से जो है वो खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे वक्त में कि जब मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है, पेशावर समेत सूबे के 11 अजला को हसास तरीन करार दिया गया है। जाहिद की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, बताइएगा रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, बिलखुसूस उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि कौम के मुहाफिज हैं, कितना पैनिक हो जाएगी आवाम? वालेकुम सलाम। असल में सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ से इंटरवेंशन हो रही है, ये चीज़ें वहाँ से हो रही हैं, क्योंकि कलअदम TTP जो है उसके ज़्यादातर लोग जो है वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं। ज़्यादातर तो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, उसके बाद ऑपरेशन रद्द अल फसाद जो है उसके नतीजे में अमन कायम हो गया था तकरीबन। बलूचिस्तान में अब देखें तो वहाँ पर बलोच जो लिबरेशंस हैं वो एक्टिव हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखें तो एट ए टाइम यहाँ पर पुलिस ने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एट ए टाइम 11 के आसपास ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो 11 के आसपास अगर ग्रुप्स एक्टिव हैं तो उन पर रज़कना इस तरह की चीज़ हो जाती है, क्योंकि 10 चीज़ें अगर आप जो है वो मना कर लेते हैं तो एक का होना जो है वो हो जाता है, क्योंकि इंसान है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये चीज़ें काबू में हैं। जिस तरह की सूरत हाल है, पाकिस्तान चूँकि मुआशी चैलेंजेस से भी गुजर रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए, और इस वजह से ज़्यादातर और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खर्चा भी डिफेंस और इस तरह की चीज़ों पे हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये इस तरह के वाक़यात हैं। कबाइली अज़ला में अगर देखें तो सूरत हाल तकरीबन अब उस हिसाब से नहीं है जिस तरह हम देख रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़ायद लोग जो थे वो शहीद हो रहे थे। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, आम लोग भी थे। अब अगर देखें तो पाकिस्तान की COS जो हैं वो गए थे ईरान, कल वो उसने वापसी की है वहाँ से। तो वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं तो एक पॉजिटिव और पुरएतमाद फ़िज़ा जो है वहाँ पर बहाल करने की कोशिश की गई है। और चूँकि ईरान के साथ पहले से भी बरदराना ताल्लुकात हैं, वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। बलूचिस्तान, वहाँ पर जो बलूचिस्तान है, सिस्तान जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पर बलूचिस्तान है, तो दोनों में अमन की सूरत हाल जो है वो ख़राब है। तो दोनों ने फैसला किया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम इस चीज़ पर काबू करेंगे। लेकिन बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के हवाले से। हमेशा जब इस तरह की चीज़ होती है सबसे पहले पेशावर ही टारगेट होता है। उसकी बड़ी वजह है कि पेशावर जो है वो संगम पे वाक़या है। अगर सेंट्रल एशिया देखें तो ईरान अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे को जो ही आप पार करते हैं तो डायरेक्टली खैबर और खैबर के साथ सीधा पेशावर का इलाका लगता है। और यहाँ पर अफगानीज़ भी ज़्यादा हैं और पेशावर में चूँकि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो फर्स्ट टाइम इस तरह का वाक़या है ताबात में FC के साथ हुआ है। हालांकि FC का हेडक्वार्टर काफ़ी ज़माने से वहाँ पे है, अगर हम देखें पिछले 15 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ हुई है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फ़िलहाल तो इस वीकेंड कह रहे हैं कि ये जो है ये खुदकुश हमला था। अब इसके बाद जो है BDO वाले आएँगे, इसकी जाँच लेंगे, देखेंगे कि भाई खुदकुश बमबार किस ग्रुप से उसका ताल्लुक था और ये जो है इसके हैंडलर कौन थे और
اس کے علاوہ اس کی سہولت کار وغیرہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی اور اس میں کتنا مواد استعمال ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بچت ہو گئی ہے. بچت ہو گئی. جانی نقصان کی اطلاعات ابھی الحمدللہ نہیں ہے. کیسر تنوری صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم کیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسر صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. حماد حسن اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پلیز ہمیں جوائن کیجیے گا. حماد حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. زاہد یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ بچت تو ہو گئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا بارہا اعتراف کر چکے ہیں اس بات کا کہ یہاں نفری بھی کم ہے کہ پولیس کے پاس مالی وسائل کی بھی قلت ہے. پھر اس طریقے سے اگر ہم ایف سی کے دیکھیں جوانوں کو تو اس طرح سے تواتر سے نشانہ بن رہے ہیں. یہ ایک ٹارگٹ ہی ہمیں لگتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس امن و امان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اب حالات بہتری کی جانب ہیں وہ تو بڑے غیر متزلزل ہو گئے ہیں؟ صورتحال چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ اکانومک کا ہوتا ہے. جب آپ کے ملک میں اکانومک کرائسس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں لوگ پھسل بھی جاتے ہیں. یہ اکثر سہولت کاری کے اس طرح کے لوگ جو سامنے آتے ہیں تو یہ اکثر یہ پیسوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو اکانومک کنڈیشن جو ہے اگر بہتر ہوگی تو یہ صورتحال جو ہے کم سے کم ہوتی جائے گی. آئی جی صاحب بالکل اس کا اعتراف کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کی نفری بہت کم ہے. پشاور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پشاور جو ہے تقریباً 57 لاکھ کے آس پاس کا شہر ہے اور آپ سینسس میں دیکھیں تو سینسس میں کہتے ہیں کہ 41 لاکھ 42 لاکھ. تو اب اس کے اوپر سرپلس کتنے لوگ آتے ہیں؟ 42 لاکھ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں 35 پولیس اسٹیشن ہے یہاں پر. ایک پولیس اسٹیشن میں کتنے لوگ ہیں؟ 40-45. تو اس کا حساب آپ لگاتے ہیں تو پشاور میں تقریباً 4000 کے آس پاس پولیس اہلکار ہیں جو 4000 فیلڈ میں موجود نہیں ہیں. 4000 اس کو ملا کر پولیس لائن میں جو شامل ہیں جو انتظامی لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس یہ احتجاجوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں جس کو FRP کہا جاتا ہے فرنٹیئر ریزرو پولیس, اس کو ملا کر اس طرح کی آپ کے تعداد بنتی ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ فوراً ہمیں 4000 لوگوں کی ضرورت ہے. تو ابھی تو نگران حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, جب سیٹل حکومت آئے گی نہیں یہ چیز موو نہیں ہوگی. اور دوسری بات ہے یہاں پھر بھی مسئلہ خزانے کا آ جاتا ہے. خیبر پختونخوا آلریڈی جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے. سرپلس تو چھوڑیں, خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے خسارے سے بھی خیبر پختونخوا کا خزانہ تقریباً 16-17 ارب. لیکن وفاق کی جانب سے بھی تو ایک بہت بڑی رقم ملی تھی جس پہ شہباز شریف صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی. 402 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ 402-405 ارب ہم نے دیے ہیں. 405 ارب ملے ہیں 20 سال میں, پچھلے 15-20 سال میں. تو پچھلے 15-20 سال کا اگر آپ حساب لگائیں تو 400 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اس طرح بھی نہیں ہے کہ سارے پیسے کھائے گئے ہیں. پولیس ایڈوانس ہو گئی ہے. پولیس کے پاس اب جو صورتحال ہے آپ دیکھیں RRF اس کے بعد بنی ہے, ایلیٹ فورس اس کے بعد بنی ہے. پولیس کو جو وہیکلز ملی ہیں, پولیس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے فی الحال وہ اس حساب سے ہاں اس طرح ہے وہ پیسے پورے نہیں لگے کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور بھی مسائل ہیں. سارے پیسے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا تو آلریڈی اپنے پیسے لوگوں کی تنخواہوں کے لیے پورے نہیں کر سکتے. تو پولیس پہ اگر سارا خرچہ کریں گے تو آگے کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز ایک اور جو بڑا ویلڈ کوسچن ہوگا وہ یہ ہے کہ عوام میں کتنا خوف و ہراس پھیل سکتا ہے؟ عوام تو تقریباً اگر دیکھیں تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس طرح کی صورتحال کے ساتھ کیونکہ اب ہم تقریباً پچھلے 40 سال سے حالات جنگ میں اگر ہم دیکھیں صرف 20 سال کی بات نہیں ہے. پچھلے 2002 سے تو وزیرستان میں فرسٹ ٹائم 2004 میں فوجی نے انٹری ماری ہے. اس زمانے میں جی مشرف صاحب جو تھے وہ پاکستان کے صدر پاکستان تھے تو اس زمانے میں وہاں پر داخل ہوئے اور وہاں سے بدامنی اس ٹائم پیک پر جا رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ 40 سالوں کا قصہ ہے. پر ہمارے دیگر پینلسٹ کی کیا رائے ہے یہ جاننے کے لیے آپ ساتھ رہیے گا. پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی تھی پشاور میں آج ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے. پروگرام کے دیگر پینلسٹ کو شامل کریں گے. کیسر تنوری کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسر صاحب, ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کا شکار ہوا ہے پشاور. FCC کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک جانب محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی سخت کی گئی ہے, حساس ڈکلیئر کیا گیا ہے پشاور کو, اور اس کے ساتھ ہم اس طرح کے حملے بھی دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ فاطمہ. اگر ہم لوگ اوورال بات کریں پاکستان کی تو یہ حالات ہمارے لیے کچھ نئے نہیں ہیں, لیکن اس میں کبھی کمی اور کبھی اس میں جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شدت نظر آتی ہے. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال ہمارے پاس موجود ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ یوروپ کے اندر, بلوچستان کے اندر ایک کارروائی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. تو سیکورٹی فورسز کے لیے پچھلا سال سوا سال کا یہ جو عرصہ ہے یہ واقعی بہت سخت رہا ہے. اور ابھی آج کا جو تازہ ترین واقعہ ہے یہ ابھی کسی سے جو ہے ڈھکا چھپا نہیں. حالانکہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے جو بلوچستان کے اندر گفتگو کی وہ سب کے سامنے ہے.
اب معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کون کرے گا اور کس وقت کرے گا اور ہمیں مزید کتنا نقصان اٹھانا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مزید اگر کوتاہی کی تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. ہمیں چیزوں کو بر وقت جو ہے سمیٹنا ہے اور اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر پاکستانی دہشت گردی جو ہے وہ ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے. تو ان دو علاقوں میں، ان دو صوبوں کے اندر ہماری سیکورٹی فورسز کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو، کیونکہ گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ اس وقت پیچیدہ ہے کہ پاکستان کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت اگر ہم لوگ صوبوں کی بات کریں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس کی جو صوبائی کابینہ ہے، جو صوبائی چیف منسٹر ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کا کسی بھی جگہ پر کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا اور جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا چرچا گبر ہوتا ہے. تو اب کوئی بھی اگر ذمہ دار ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو، ان صوبوں کو ان دہشت گردوں سے بچائے اور اپنا پھر فور ہمیں چیزیں پلان کرنی ہوں گی. ہم لوگ اس کو مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس کا خمیازہ ہمیں آنے والے وقت میں بھگتنا پڑے گا. خاص طور پر لیکن کیسر صاحب، روزانہ کی بنیاد پر ہم کاروائیاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ عدد و شمار شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں. اگر دہشت گرد جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہیں تو جوابی کاروائی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو کاروائیاں تو ہو رہی ہیں، پھر مسئلہ کیوں سالو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، کاروائیاں جو سامنے کا آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اور جو چھپا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور پاکستان کو بہت سارے چھپے دشمنوں کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور ان سے نپٹنے کے لیے زیادہ مؤثر کارروائی جو کر سکتی ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر سکتی ہیں. بر وقت انفارمیشن کی شیئرنگ، آپسی کوارڈینیشن اور کسی بھی جگہ پر کوئی تقسیم نہ ہونا، تب ہمیں اس کے اندر کامیابی حاصل ہوگی. اور ابھی ہم لوگ بہت سی جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوارڈینیشن پراپر نہیں ہو پا رہی. ادارے کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، اور اس کو فل کرنے کے لیے، اس طرح کے حالات سے نکلنے کے لیے، دہشت گردوں پر قابو پانے کے لیے ہم لوگ صلاحیت رکھتے ہیں. ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا، کہ فیصلہ اس وقت حکومت، جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ صوبے کے اندر تو خیبر پختونخوا کے اندر تو لگتے نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہے. باقی جو حکومتیں ہیں وہ بھی کس حال میں، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب ہمیں محرم الحرام کا مہینہ آپ کو پتہ سٹارٹ ہو گیا. اب اس کے بعد ہمیں مزید اپنی سیکیورٹی کو مؤثر بنانا ہوگا، مزید اپنی جو ڈیوٹی آرز ہے اس کو بڑھانا ہوگا. پولیس یہ صرف نہیں کر پائے گی. پولیس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی رینجرز کی ضرورت ہے، ایف سی کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کی ان اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن اور بر وقت معلومات کا تبادلہ. آپ نے کہا کہ ڈیوٹی آرز بڑھانے ہوں گے، چیزوں کو بڑھانا ہوگا ہمیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس بات کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے. زاہد سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ مالی بھی مسائل کی کمی ہے اور نفری کی بھی کمی ہے، تو پھر ہم جو ڈیوٹی آرز ہیں انہی کو پورا کر لیں تو شاید بڑی بات ہوگی. کجا یہ کہ ہم مزید بڑھانے کا بھی سوچیں، کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں، مالی مسائل اور جو نفری کی کمی ہے، جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ فرد کیپٹل سے لے کے آپ کسی بھی جگہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں چل گئے تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو فورسز ہیں وہ باصلاحیت ہیں اور وہ چیزوں کو مینیج کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا چوائس نہیں ہے. جب اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی پوری نہیں ہے یا آپ کے پاس نفری کی کمی ہے یا ایمونیشن کا پرابلم ہے تو تب بھی آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، اور آپ کو کے پاس چوائس نہ ہونا تو پھر آپ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ماضی میں ہوتا رہا. لیکن میں نے جس کا ذکر پہلے کیا کہ معلومات کی درست فراہمی اور معلومات کی بر وقت فراہمی اس سب سے زیادہ، اور یہ فراہمی کون دے گا؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دیں گی، اور آپس میں پولیس کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، باقی جو ادارے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کو یقینی بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر یہ معاملات ٹائملی جو ہے ہوتے رہے، آپس میں کوارڈینیشن رہی، تو جلد از جلد ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نہ ہوا اور کوئی فیصلہ نہ لے پائے اور چیزیں پر وقت شیئر نہ کی گئی تو ہم لوگ آنے والے دنوں میں مزید نقصان اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، آپ کا موقف یہ کہ انٹیلیجنس جو ان کے ادارے ہیں ان کی کوارڈینیشن بڑی ضروری ہے دیگر اداروں کے ساتھ، تبھی معاملات جو ہے وہ بہتر چل سکتے ہیں، ورنہ تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوگا. حماد حسن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماد صاحب، ویلکم ٹو پروگرام. یہ بتائیے گا کہ نئے سال کے رواں 6 مہینے 144
शहादतें और 224 ज़ख्मी एहलकार हो चुके हैं। पुलिस की अगर हम सिर्फ फिगर लें, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें शामिल नहीं है, एक बड़ा फिगर है ये 6 माह के दौरान, और फिर आज एफसी के एहलकारों पर इस तरीके से हमला होना, क्या लग रहा है आपको सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को जो है 11 अजला को हसास तरीन करार दिया गया है और फिर पोश इलाके में इस तरह का हमला होना? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कदर मामूल पर आ गई थी गुज़श्ता 1-2 महीने में, और यहाँ की जो खत्ते की सूरत हाल थी उसमें भी एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही थी। लेकिन इस दौरान जब जी बिल्कुल जी, और इस वक्त खत्ते की सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील हो गई है, और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल में भी बहुत मुख्तलिफ तब्दीलियां देखने में आ रही है। बिल्कुल ठीक है हमाद साहब, आपकी हमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में। कैसर साहब की तरफ चलेंगे। कैसर साहब ये बताइएगा कि सवाल मेरा यही था कि 6 माह में 144 एहलकार जो हैं पुलिस के वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, 224 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि ये डेटा सिर्फ पुलिस का है, एफसी के एहलकार और सिक्योरिटी एहलकार इसमें अभी मजीद शामिल नहीं है। कितना बड़ा नुकसान है ये? देखें, आपने जिक्र किया पुलिस एहलकारों का, इसमें एफसी जवान भी शहीद हुए, इसके अलावा पाक फौज के अफसरान और जवान की बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, और रोजाना की बुनियादों पर वो अपने जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि हमने इस सिलसिला कब तक ऐसे ही बर्दाश्त करना है। मैंने जिस चीज का जिक्र पहले किया और जिस नुकसान का आप बात करें, इसका कोई इजाला नहीं हो सकता, और ये नुकसान लोग बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने फैसला कुन लड़ाई लड़नी है, हमने फैसला कुन जो है ना अब मराइल में दाखिल होना है। अब ये नहीं हो सकता कि हम लोग रोजाना की बुनियादों पर कुछ अरसे के लिए कोई चीज तय कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें और फिर हम लोग खामोश हो जाएं। अब हमें फैसला करना है कि हमने इस सिलसिला रोकना है, और यही सिलसिला अगर रुकेगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान का सिर्फ दहशतगर्दी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात फेस कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजनेस जो है मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, जो गरीब के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं, उसको 2 वक्त की रोटी के मुश्किल है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं इन सब मामलात के साथ कि जब आपके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होगी, जब आप इन चीजों के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लोग जो यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। आपने कुछ दिन पहले वाकयात देखे ना पेशावर के अंदर ही कि कुछ ताजिरों को जो है वो मार दिया गया, तो वो ताजिर कैसे इस मुल्क के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे इस मुल्क की तरक्की के अंदर, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका मुस्तकिल महफूज है भी कि नहीं, तो फिर बाहर पाकिस्तान से कोई क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मैं फिर एक दफा कहूंगा कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, और जिस तरह से मैंने जिक्र किया बलूचिस्तान के अंदर कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत वादिया पैगाम दिया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है हमारा उनके साथ जो मामलात हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर कहा कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो मुआहदा साइन किया गया था उस पर बातचीत जो हुई थी, जो चीजें तय की गई थी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उनके साथ भी मिलके इस मामले को दोबारा से तय करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वाकयात की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की जो क़यादत है उसको अपना रोल प्ले करना होगा। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान के मदद के बगैर या अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो शरपसंद हैं उनकी मदद के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं वो हो सके। ठीक है कैसर साहब, इसी के साथ एक लिंक क्वेश्चन है मेरा, और वो ये है कि आपने कहा कि जो ताजिर हैं वो थ्रेट फील करेंगे तो जाहिर है वो पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है कि अवाम वो बेचारे कहाँ जाएंगे जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हों, आपके मुहाफिजों को निशाना बनाया जा रहा हो, तो एक आम आदमी अपनी जिंदगी की क्या गारंटी लेके घर से निकलेगा? देखिए, अगर मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करूं या बलूचिस्तान को भी इसमें शामिल कर लूं, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इस तरह के हालात को बहुत अरसे से फेस कर रहे हैं, और वो लोग इस सारी सूरत हाल से उनके पास चॉइस नहीं है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं है कि कोई अमेरिका चला जाए, कोई कनाडा चला जाए, कोई बरतानिया चला जाए। उनको ये पता है कि हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है, और इसी तरह के हालात हमने फेस भी किया और फेस कर भी रहे हैं। और एक एक घर से मैं ऐसे कई फैमिलीज को जानता हूँ कि एक घर में 8-8, 10-10 लोग जो हैं शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के, और उसी तरह की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां उनके अंदर, बम ब्लास्ट के अंदर, सुसाइड अटैक्स के अंदर,
تو یہ تو ہم لوگ تو اس کے عادی ہو گئے ہیں، ان دو صوبوں کے لوگ تو اس سارے سسٹم کو، اس سارے جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ اس کو فیس کر بھی چکے ہیں، اور آگے ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. لیکن یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے پھر ایک دفعہ حکومت وقت پہ اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اوپر، کہ پاکستانیوں کو پاکستان کے کسی بھی صوبے کسی بھی کونے میں رہنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنا کردار ادا کرے، ریاستی ادارے اپنا کردار ادا کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ایٹمی قوت ہے، جو ایک بڑی طاقت ہے اس خطے کے اندر، وہ اس طرح کی کارروائیوں کو نہ روک پائے، یا اس طرح کے دہشت گردانہ جو واقعات ہیں اس کی روک تھام میں جو ہے وہ کوئی مؤثر حکمت عملی نہ بنا سکے. یہ بالکل میں اسی پہ یقین رکھتا ہوں کہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی ول کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو طے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ریاست کا کردار ہے جس سے انکار ممکن نہیں، لیکن ریاست حکمران چلاتے ہیں اور حکمرانوں کو بدقسمتی سے سیاست کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا. زید، ایک چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ماضی کے حملے دیکھیں دہشت گردانہ، ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ براہ راست عوام کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، عوامی مقامات پر جو ہے یہ حملے تھے. اسٹریٹجی بہت ہمیں چینج نظر آتی ہے. اب ڈائریکٹلی حملہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز پر، پولیس پر، ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں ان پر. تو کیا میسج ہے یہ میسج بالکل واضح ہے. اسٹریٹجی تو اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ بھئی جب آپ کے محافظ ہیں، سب سے پہلے ان کے حوصلے توڑنے ہیں. آپ ان کے حوصلے توڑو تو عوام تو بہت ایزی ہے، کیونکہ عوام کے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں اپنی سیفٹی کے لیے، اور وہ جس کی سیفٹی، جس کے تمنے بیٹے ہیں وہ ہیں سیکیورٹی والے، اور اس کے علاوہ آپ کے محافظ ہیں. آپ کے محافظوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ڈیمورلائز کریں، لیکن اس طرح حالات گئے گزرے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح کوئی مایوسی بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل مایوس حالات ہیں، مایوس کون ہے. پاکستان نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے باوجود اتنے خراب حالات کے، سینکشن ساری دنیا کی آپ کے اوپر نظر ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی، اس کے باوجود ہم نے کر کے دیکھا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں. اور پچھلے 40 سال سے ہم سروائیو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جس طرح سے حالات ہیں پاکستان سروائیو کر رہا ہے، اور بالکل ایک جٹ ہے ابھی تک. اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈیویژن آئی ہے. کوئی ڈیویژن آ جاتی ہے اگر 40 سال اس طرح کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ڈیویژن آ چکی ہوتی، لیکن پاکستان فیس کر رہا ہے اس کو. اب آج دورانی صاحب گئے ہیں افغانستان، پاکستان کے انوائے بن کر وہ گئے ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات کریں گے، either you are with us or against us. یہ چیز جب تک کلیئر نہیں ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ یہ چیز کلیئر ہونی ہے. جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، اور قیصر صاحب نے جس طرف اشارہ بھی کیا، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو یہاں سے باغی ہوئے ہیں دہشت گرد ہیں، ان کی مدد کے بغیر یہاں کارروائی جو ہے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم ہر کارروائی کے بعد دیکھتے بھی ہیں جو سمز استعمال کی جاتی ہیں، جو کنیکشنز بنتے ہیں وہ وہیں سے بن رہے ہوتے ہیں. یہ تو چھوڑیں، یہاں پر جو اغوا بر اعتوان کے کیسز آتے ہیں، جب ٹریس کرتے ہیں تو افغانستان کا سم استعمال چکا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر جو موبائل چورے ہوتے ہیں تو اس کی ایمیز کو ٹریس کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ جی، افغانستان پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ہو رہی ہے. اور چونکہ میں نے کہا کہ افغانستان گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا، اور ہمارے بہت قریب ہے. خیبر ہے، خیبر تو ابھی ایڈمنسٹریٹو ایریا بن گیا، اس سے پہلے تو وہ قبائلی ضلع تھا. اس کے علاوہ افغانی یہاں پر کافی تعداد میں رہتے ہیں. پاکستان 40 سال سے افغانیوں کو ہوسٹ کر رہا ہے، افغان مہاجرین یہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہونا جو ہے، یہ جب تک وہاں سے کنٹرول نہیں ہوگی، ایک طرفہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے انٹرنل بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بیٹھ جائیں کہ بس افغانستان کی طرف ہم نے دیکھتا ہے، اور 2300 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو آپ اس طرح سیکیور کر بھی نہیں سکتے. آپ نے فینسنگ کر لی ہے، آپ نے اپنی حد تک کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی 2300 کلومیٹر کے لیے آپ کو تقریباً 7 لاکھ الگ فوج چاہیے جو صرف اس بارڈر کو سیکیور کرے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مشکل امر ہے جس کو ابھی شاید اگر ہم کرنے بیٹھیں تو ہمیں کچھ اور ڈیکٹس لگ جائیں. قیصر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اگلا موضوع لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جو اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ عوام کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اچھا فاطمہ، میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں دہشت گرد جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتے. پاکستان میں سہولت کاری جو ہے فراہم ہوتی ہے اور سہولت کار ملتے ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہے نا وہ ہمیشہ امپورٹ ہوتے رہے ہیں. امپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ میں لائے جاتے. بالکل، آپ کو سن سکتے ہیں ہم قیصر صاحب. کرتے ہیں کہ بعد جو سہولت کار ہیں وہ یہاں پر مدد کام کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد خود نہیں بنتے، سہولت کاری یہاں پر جو ہے وہ سارا اس مسئلے کی جڑ ہے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اگلا ٹاپک شامل کرتے ہیں جو ہے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں ایک نئی پارٹی کی داغ بیلی گئی۔ پرویز خٹک کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جو لوگ کل اجلاس میں شریک تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی اب تردید بھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ فزیکل بھی وہاں موجود تھے، جیسے کہ ضیاء اللہ بنگش کے حوالے سے اگر بتاتے چلیں آپ کو، تو اجلاس میں شریک ہونے کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے۔ مزید کون کون لوگ جو کہ اجلاس میں شریک تھے اس پارٹی میں جانے سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، بات کریں گے زاہد عثمان سے۔ زاہد بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کچھ تو فیک لسٹ بھی تھی لیکن کچھ موجود ہونے کے باوجود تردید کر رہے ہیں۔ خیرات کھانے گئے تھے میرے خیال میں، کیونکہ وہ خیرات کھانا بھی ملا ہے نا، اس کے بعد زبردست قسم کا کھانا تھا، بہترین قسم کے ڈشز اور فری میں مل رہا تھا، تو اس لیے لوگ انکار کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ ہاں، ضیاء اللہ بنگش سب سے قریب بیٹھے تھے، اگر فوٹیجز آپ دیکھیں تو ضیاء اللہ بنگش بالکل، یہ ضیاء اللہ بنگش بیٹھا، یہ خٹک صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھ میں لنچ بھی کر رہے ہیں اور خوشگپیاں بھی چل رہی ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ نہیں تھا لیکن نہیں تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ انور زیب جی باجاور سے جس کا تعلق ہے، منسٹر زکوٰۃ و عشر بھی رہے ہیں، سوشل ویلفیئر، وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں ہوں۔ اچھا، شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، اس کے بعد ایک شہادت جی جناب غزن جمال صاحب کی موصول ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو جن کا نام لسٹ میں ہے، تو اس میں وزیر زادہ جو کہہ رہے ہیں کلاش سے جس کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو یہاں پر ہونا ناممکن ہے میرے لیے، کیونکہ میں اقلیتی امور کا پی ٹی آئی کا صدر ہوں خیبر پختونخوا کا، تو میں تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ افتخار مشوانی صاحب، وہ کہتے ہیں ہم تو مرتے دم تک خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تاج محمد ترند، وہ کہتے ہیں میرا نام شامل ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ ہاں، البتہ اس لسٹ میں ایک خاص بات جو تھی، وہ خاص بات یہ تھی کہ فضل مولا کی جگہ تصویر لگی تھی وقار خان کی۔ جی، وقار خان کا تعلق این پی سے تھا، 1.5 سال پہلے وہ فوت ہوئی ہیں جی، اور پھر وہاں پر الیکشن ہوئے، فضل مولا جیت گئے، تو فضل مولا کی جگہ وقار خان کی تصویر بھی چل رہی تھی۔ تو مطلب ہے کوئی عجلت میں کوئی لسٹ شیئر کی گئی، جس نے بھی شیئر کیا، ہم نے تو شیئر نہیں، ہم نے تو شیئر نہیں کیا یا کسی اور نے کیا ہے، تو مطلب ہے کسی نے تو شیئر کیا ہے۔ اسحاق خٹک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا لسٹ جاری کریں گے۔ ہاں، اگر پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو خٹک صاحب جو ہیں وہ اس طرح کوئی پاگل آدمی نہیں ہے کہ اس نے اس طرح اجلت میں ایک چیز کی ہے، اس نے کافی سوچ سمجھ کر ہوم ورک کر کے یہ چیز بنائی ہے، اور وہ ساز باز پہ یقین رکھنے والا آدمی ہے اور بہت زیرک آدمی ہے۔ وہ زرداری کے بعد اگر ہم کسی دوسرے بندے کو کاؤنٹ کریں جو سیاست میں اس لیول تک ہے، سیاسی بصیرت آپ کو لگتا ہے پرویز خٹک جو ہے وہ سب سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ کل ایک اجلاس ہوا، تقریباً 57 لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے اندیا دیا گیا، لوگ بڑی تعداد میں شامل بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد تردیدیں آنے لگیں کہ بھائی ہم شامل نہیں ہیں۔ ایون کہ اسحاق خٹک نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نئی لسٹ جلد شیئر کریں گے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ کیا ہوا سارا کچھ؟ اچھا فاطمہ، زاہد عثمان نے بہت اچھی بات کی کہ وہ ادھر شاید خیرات کھانے کے ہوں گے، کھانے کا بھی انتظام تھا اور کھانا بھی کھایا بہت سے لوگوں نے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک محمود خان اور پرویز خٹک یہ نہیں کہتے نا کہ ہم اس پارٹی میں شامل نہیں ہیں، تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ محمود خان اور پرویز خٹک بھی جانا بہت بڑا، آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، اور پرویز خٹک جو ہے، جس طرح سے آپ نے بھی کہا اور زاہد عثمان نے بھی کہا، وہ بڑے زیرک سیاستدان ہے، وہ کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لیں گے جس سے ان کو کل جو ہے مایوسی ہو یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ابھی وہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، اور بہت سارے لوگ، کل 57 کی لسٹ کی بات ہو رہی تھی نا، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، 57 ان میں سے شاید کچھ لوگ مس ہو جائیں، لیکن کچھ اور بڑی تعداد میں اس میں ایڈ ہونے والے ہیں، اور یہ تعداد بڑھے گی الیکشن سے کچھ روز پہلے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ بالکل ان کی کامیابی ہے، اور جو لوگ اس وقت تردید کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے یا مطلب نہیں ہے کہ وہ بلے کے ٹکٹ بھی آئندہ الیکشن لڑیں گے، یہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ مزید کچھ ڈائریکشنز لیں گے جہاں سے انہوں نے لینی ہے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جائیں گے یا کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے یا پھر آزاد حیثیت سے آئیں گے۔ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ابھی جنرل الیکشن ہوگا وہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بڑے ٹیکنیکلی اور بڑے کیئرفلی سب چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیسے صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ کل اجلاس میں موجود ہونے کے باوجود اب پارٹی میں جو ہے شمولیت کے حوالے سے تردید کر رہے ہیں، کیا وہ گھر کا بھیدی بننے کے لیے تو نہیں گئے تھے؟ کیا کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو، کچھ سن گن لینے کے لیے؟ ایسی کوئی بات نہیں، میری ذاتی رائے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان میں سے جنہوں نے کل کی
میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد تردید کی یا جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے حصہ نہیں بنیں گے، یہ آپ نے اس بات کو ریکارڈ کر رہی ہے، ریکارڈ پر ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس میں سے بہت سے لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے اور چاہیں گے کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں. تو یہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سیاسی توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. لیکن پرویز خٹک اور محمود خان کا الگ ہو جانا پاکستان تحریک انصاف سے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جھٹکا ہے. اور خاص طور پر محمود خان کا، دیکھیں محمود خان چیف منسٹر ہیں اس صوبے کے، ان کی پاکستان تحریک انصاف نے چیف منسٹر بنایا، ان کے چیئرمین نے بنایا. تو محمود خان کو میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو مزید کچھ سختی برداشت کر لیتے، مزید ظلم و ستم کی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی داستانیں رقم ہو گئی ہیں، بہت حالات ہو گئے ہیں اور بڑی مشکل کے اندر اس وقت لوگ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو محمود خان کچھ اور کر لیتے، لیکن کم از کم اتنا بڑا دغا نہ کرتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وفاداری جو ہے وہ قائم رکھنی چاہیے تھی. زاہد آپ کی طرف آتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پرویز خٹک صاحب جو ہیں، آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور زرداری کے بعد آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اسے متاثر کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اپنے بھتیجے احد خٹک نے کہا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں بھی نہیں جیت سکتے، وہ سیٹ بھی وہ ہار جائیں گے. دیکھیں اس طرح ہے، یہ بیانات کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، بیانات تو ہر کوئی دیتا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے ایک ووٹ بھی نہیں لیتا وہ بیان دیتا ہے. یہاں پر ہمارے پشاور میں ایک مثال ہے، آپ اس سے خوب جانتی ہیں، سب سے زیادہ بیانات وہ داغتا ہے اور سب سے زیادہ پارٹیاں اس نے بدلی ہیں. پرویز خٹک دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے اور یہ قریب ہی رہتے ہیں، ادھر ہمارے اسٹوڈیو کے آس پاس ہی ہیں. اچھا، تو اس کے علاوہ جی پرویز خٹک صاحب کی بات کی ہے تو پرویز خٹک صاحب اس طرح نہیں ہے کہ ووٹر، یہاں پر ووٹر کے ووٹ کی حیثیت بہت کم ہے، یہ تو واضح ہے. یہاں پر چیزیں سلیکٹڈ ہوتی ہیں، الیکٹڈ چیزیں بہت کم آتی ہیں. تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ جاتے ہیں، وہ بہت آرام سے کھیلتے ہیں، وہ کرکٹ والے ٹیسٹ کھیلنے والے پلیئر ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ T20 آئے بس چکے چوکے لگائے اور آرام سے بیٹھ گئے، ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں. جی جی بالکل، وہ آرام سے ٹیسٹ میچ اس کو نکالیں گے، ڈرا بھی کر لیں بے شک لیکن ہاریں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہاریں گے نہیں. آپ کا کیا موقف ہے کیسر صاحب اس کے حوالے سے؟ بڑا جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا خطرناک قسم کا زاہد نے. بالکل جہاں عثمان ٹھیک بات کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ٹیسٹ میں میں نے انہیں کیسے بلڈ کرنی ہے اور کہاں پر جا کے میچ کو ختم کرنا ہے. ڈرا کے امکانات بھی زاہد عثمان نے کہا نا کہ ڈرا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہاریں گے. انہوں نے جو ڈنڈ ڈالنا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان سے بڑا کوئی ڈنڈ اور ڈال نہیں سکتا تھا. اور یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہے، لاس ہے، جو آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، وہ کسی بھی صورت جو ان کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ کم نہیں ہوئی، وہ موجود ہے. اور وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، جو جماعت کے باقی اراکین کے ساتھ نہیں ہیں، یا جو کسی بھی حال کے اندر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہیں. لیکن یہ جو شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے نا، شخصیت کا اور اپنے حلقہ احباب کا، اپنی برادری کا، یہ بڑے بڑے نام ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، ان لوگوں نے اپنے حلقوں میں بڑے کام کیے ہیں. حلقوں میں کام کرنے سے بعد کم از کم اپنی برادری کو تو کہیں نہ کہیں پھر انہوں نے ان کے لیے کچھ بہتر کیا ہوگا نا. وہ کسی اور کو، وہ کہتے ہیں ہم کسی اور کو نہیں جانتے، ہم اپنے حلقے سے منتخب ہونے والے اور اپنے حلقے کے لیڈر کو جانتے ہیں. وہ پرویز خٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ محمود خان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو سکتا ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے یہ بڑی مختلف ہے. چیئرمین تحریک انصاف ہمیشہ سے ایک بات کرتے تھے کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. آپ کو یہاں پہ کیا لیول لگ رہا ہے؟ پرویز خٹک کا جو بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا، اگر میں شامل نہ ہوتا تو شاید یہاں تک پاکستان تحریک انصاف نہیں آ سکتی تھی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں خٹک صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف 2013 سے 2022 تک جو ہے، یا اس سے 21 تک کر لیں، اس میں جو پارٹی کے لوگ اس وقت چھوڑ کے پارٹی کو گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی جماعت سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے یا شامل کروائے گئے تھے. انہوں نے پھر اپنے حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور اس جماعت کے چیئرمین کو بہت زیادہ مقبولیت بھی دلائی اور جماعت کے اندر بہت زیادہ کام بھی کیا. بہت سارے ایسے احکامات جو کہ ان کو خود لگتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مانتے بھی رہے اور منواتے بھی رہے اور ان کے کہے ہوئے کام وہ کرواتے بھی رہے. احکامات جو چیئرمین صاحب دیتے تھے اس کی پر عمل درآمد بھی کرواتے تھے. تو یہ معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ڈیفینیٹلی جو ہے، وہ جو لیڈرز آئے، جو چاہے پنجاب کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں،
کہیں سے بھی ہوں تو وہ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں بڑا کام کیا اس جماعت کے لیے اور اپنے جماعت کے چیئرمین کے لیے. لیکن اب جو صورتحال ہے 2021 کے بعد وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے. شخصیات جو ہیں وہ اپنے حلقہ باب میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی برادری میں اپنا ووٹ تو شاید رکھتی ہیں، لیکن جو انہوں نے مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بخشی، اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کے دلوں میں ابھی تک موجود ہے. اس کو نکالنا مزید اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیانیہ بنانا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اور ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات اتنی جو ہے وہ سود مند ثابت نہ ہو، لیکن اپنا اپنا ووٹ ضرور اٹھا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے زاہد. ایک اور چیز ہے، ابھی 12 اگست کو اگر ٹرانسپیرنسی رہی اور تحلیل ہو گئی چیزیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا اتنے کم وقت میں کوئی بیانیہ بن سکتا ہے کسی پارٹی کو، نئی پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے کیسا صاحب نے ایک بات کی، محمود خان نے جو زیادتی کی اس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو. محمود خان 2012 میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. 2012 اور 2018 میں ڈائریکٹلی بندہ سی ایم بنتا ہے تو اس کو تھوڑی سی برداشت کرنی چاہیے تھی، مراوت کرنی چاہیے تھی. یس مراوت کرنی چاہیے تھی، اور شاید اس کو لگا کہ میں پرویز خٹک کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اس لیے پرویز خٹک کے کہنے پہ واپس آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج تک یہاں پشاور میں ہی تھے، یہاں سے نکلی بھی نہیں ہے. 9 مئی کے بعد وہ پشاور میں ہی تھے محمود خان، اور اچانک نکلے، کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں ہیں، اور ہاں جیل سے بھی لوگ آ گئے، تو مطلب سارے لوگ کی خبریں بالکل جی بالکل سارے لوگ مطلب یہاں پر موجود تھے. یہ چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اور دوسری بات آپ نے کی 12 اگست کے بعد بیانیے پہ الیکشن، یہ تو مشکل ہے. تحریک انصاف کے سامنے اگر کسی کا بھی بیانیہ ہے، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو بیانیہ تو نہیں چلے گا. یہاں پر اگر سلیکشن ہوگی تو چیز چلے گی، ادروائز الیکشن پہ تو بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں اگر تحریک انصاف نہیں رہتی، اگر تحریک انصاف مینس ہو جائے، تحریک انصاف نہیں ہے تو اے این پی کو فائدہ ہوگا. مولانا الیکشن سے زیادہ آپ کا جو خیال ہے وہ سلیکشن کی طرف جا رہا ہے. ایک اور سوال ہے ہمارا کہ جو خیبر پختونخوا کے سابق سینئر منسٹرز تھے اور جتنے بھی ممبران اسمبلی تھے، ان کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اپنا خط لکھ دیا ہے، جس میں کہ چیف سیکرٹری شامل ہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہیں، کمشنرز ہیں، اور ان سب کو بتایا ہے کہ انہیں کس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اقبال کا ایک شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مطلب ہے لوگوں کے دلوں میں رکھنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے مزید چیز بلٹ ہوگی، سمپتھیز بلٹ ہوں گی. اس چیز کو تقریباً میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے. لوگ قابو میں آ جاتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں بھائی. کارروائی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں اگر مسلسل ہوتی رہیں گی تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سگنیچر بن جائے گا کہ یار یہ تو واقعی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری بات میں نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی تھی اس سے پہلے سوال پہ. اے این پی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے خیبر پختونخوا میں. اگر تحریک انصاف نہیں رہتی، آپ کو لگتا ہے عوامی نیشنل پارٹی مولانا کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، این پی کو دے دیں گے، لیکن مولانا کو اپنے لوگوں کے علاوہ مولانا کے اتنے ووٹ نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ بڑا. یس مولانا کے اتنے ووٹ نہیں ہے اپنے ووٹرز کے علاوہ کہ مولانا کو کوئی اور ووٹ دے دے. این پی کو ووٹ دیں گے، اور کون دیں گے؟ تحریک انصاف کے لوگ این پی کو پھر ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے قیصر صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے زاہد کی بات کو، کہ آپ سیکنڈ کریں گے؟ اچھا زید اے این پی کی حد تک تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مولانا، اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی پروگرام کے اندر بات کی تھی، جے یو آئی اور اے این پی مل کے خیبر پختونخوا کی حکومت بنا سکتی ہیں. یہ دو ایسی جماعتیں، اور جے یو آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو صرف عثمان، ابھی آپ نے خود ہی کچھ کہا نا سلیکشن کا معاملہ کچھ ایسے ہو جائے تو یہ ہو جائے، تو جے یو آئی کو جو سلیکٹرز ہیں ان کی حمایت بہت اچھی سے حاصل ہے. اور خیبر پختونخوا کی حد تک وہ نتائج جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے جو ابھی ہم نے کچھ دن پہلے اختلافات دیکھے یا کچھ بیانات دیکھے، وہ شاید اسی لیے تھا کہ اے این پی ایک بڑی جماعت ہے صوبے کی، تو ہمارے حق میں کیا آئے گا، ہمیں کیا ملے گا، یہ صرف اپنے معاملات طے کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو ہوا دینے کے لیے تھا. تو اب آئندہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، صاف شفاف الیکشن کا جو چرچا ہوتا ہے کیا جگہ کے ہونے چاہیے، تو پھر تو ایسے لگتا ہے کہ اب کیونکہ ووٹ تقسیم ہو گیا، خیبر پختونخوا پاکستان کا تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ بھی تقسیم ہو گیا، جے یو آئی کا ووٹ ہے وہ ہے ہی ہے، جو ان کو پڑھنا ہے وہ پڑھے گا. اور دوسری طرف میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین کا ووٹ ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دوسری طرف اے این پی کی اپنی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، ان کی لیڈرز کی قربانیاں ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر ان کا ایک بڑا سیاسی رول ہے، تو ان کو جو ووٹ ہے وہ بھی پڑھنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی مدد کون کرے گا. اگر ان کی سیٹیں تھوڑی سی کسی کی 4 زیادہ اور 4 کم ہوتی ہیں تو پھر ان کی مدد کے لیے
جو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہوں گے. تو اس طرح کا ایک جو ہے پولیٹیکل سیٹ اپ ہمیں آئندہ آنے والے انتخابات میں نظر آئے گا, انتخابات کے بعد, کہ اس طرح کی حکومت بن سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ JUIP سے سبقت لے گی. ٹھیک ہے کیسر صاحب, اسی سے لنک ایک اور کوسچن ہے جو کہ بس ہمارے پروگرام کا آخری ہی موضوع ہے. ممبران اسمبلی جو ہیں, جیسے کہ میں نے ظاہر سے بھی سوال کیا, انہوں نے کہا کہ سمپتیز بڑھ رہی ہیں لوگوں کی, اس طرح کے جو وارنٹ کے بغیر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہراسمنٹ کی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے, جو سابق MPs تھے اور ممبران اسمبلی تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو خط انہوں نے تفصیلی لکھا ہے اس سارے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے روپوش ہونے کے بجائے؟ کیا انہیں گرفتاری نہیں دینی چاہیے یا اس طریقے سے خط و کتابت کرتے رہنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے فاطمہ میرا ایک بہت واضح موقف ہے کہ کوئی سمپتیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی ہونی چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اگر کسی نے کوئی جرم کا کسی کا کوئی حصہ بنا ہے, تو اس کے گھر کوئی کیوں داخل ہو, کوئی سیکیورٹی اہلکار کیوں داخل ہو. اس کو خود اگر کسی نے طلب کیا ہے یا کسی جگہ پہ اس کا کوئی نام ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے پیش ہونے سے یا میری گرفتاری دینے سے میرے گھر میں پولیس نہیں آئے گی, اور اگر میں تفتیش میں تعاون کروں گا تو پولیس میرے گھر نہیں آئے گی, تو ان کو پیش ہو جانا چاہیے اور قانون جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوور لیول کی جو لیڈرشپ ہے, اگر میں صوبے کی حد تک کی بات کروں تو ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے اشتعال دلایا, انہوں نے مختلف جو ہے میسیجز, ویڈیو پیغامات شیئر کیے, انہوں نے کارروائیوں کرنے کے لوگوں کو برگلایا. تو اب ظاہری بات ہے یہ قانون تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر جس کے اوپر جس نوعیت کا جرم ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار میں کہیں نہ کہیں پہ پکڑا جاؤں گا یا میرے پیچھے کوئی آئے گا, اس کو خود میں پیش ہو کے تمام تر معاملات کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے, نہ کہ اس میں فیملی انوالو ہو, گھر والے ڈسٹرب ہوں. تو اس میں 2 مہینے لگتے ہیں, 4 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, آپ کو کوئی پھانسی نہیں دے گا یار. پیش ہو جائیں, اپنے مقدمات کو فیس کریں تو اپنے گھر والوں کو محفوظ بنائیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. میں نے کہا کہ تحریک انصاف جب تک ہے, اگر تحریک انصاف نہیں ہے تو اس کا فائدہ NP کو ملے گا, اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکلی یہاں پر آؤٹ ہو سکتے ہیں. ٹیکنیکلی افغانستان میں جو حکومت ہے یہاں پر اگر اس ٹائپ کی حکومت بنتی ہے تو اس چیز کو ہوا ملے گی جو چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں. تو اس چیز کو ڈاؤن کرنے کے لیے مولانا صاحب یہاں ٹیکنیکلی آؤٹ ہوں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آؤٹ ہوں گے. آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کیسر صاحب کی بات سے؟ انہوں نے کہا کہ سامنے آ کر گرفتاریاں دے دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ان کو جان سے نہیں مار دیا جائے گا, تو اپنی فیملی کو بھی مصیبت سے بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیں. ابھی ٹارچر سے بہتر ہے کہ آپ سامنے آ جائیں. جی, سب لوگ فیس کر رہے ہیں, لوگوں نے جو ہے یہاں پر لوگوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب کے ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں. ہاں, ٹرائلز ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جن کی تصاویر سامنے آئی ہیں, جو بالکل وہ انہوں نے ایک ریڈ لائن بالکل کھلے عام کراس کی ہے. ان کے ٹرائلز وہاں پہ. اور اس کے علاوہ کیسر صاحب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل لوگوں کو فیس کرنی چاہیے اپنے کیسز. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اذیت میں ڈالنے سے بہتر ہے آپ سامنے آ جائیں. آپ روزانہ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار پہ حملہ ہوا ہے, میرے اس پہ حملہ ہوا ہے, میرے اس پہ حملہ ہوا ہے. آپ کہاں ہیں؟ مجھے میرا پتہ نہیں ہے. اچھا, تیمور صاحب جگڑا صاحب رات کو ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ پروگرام کیا ہے اس نے, لیکن سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ تحریک انصاف کے وہ تمام جو مرکزی قیادت تھی اب تک روپوش ہے ان کو سامنے آنا چاہیے تاکہ اس طرح کی زحمت سے ایٹ لیسٹ ان کے فیملیز والے بچ سکیں. ناظرین, پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی بدحالی ہے اور امن و امان کی صورتحال بھی بدترین ہے. ایسے میں ہمارے پینلسٹ کی بھی ایک ہی دعا ہے کہ جو ملک ہے اس کے حالات بہتر ہوں اور عوام کے لیے سیاستدان کچھ ان کی ویلفیئر کے لیے سوچیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے پینلسٹ کا شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.